अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। तो आज एक दरख्वास्त है सबसे कि आप ऐसे सिर्फ हेलो या अस्सलाम वालेकुम कमेंट न करें, या ऐसे सवाल न पूछें कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं। क्योंकि जब ऐसे सवाल या कमेंट होते हैं, इतना ज़्यादा होते हैं, तो फिर हम सबको पढ़ नहीं सकते। तो अभी सब सलाम कहना शुरू कर रहे हैं हमेशा। बल्कि दोबारा मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऐसे सिर्फ सलाम या हाउ आर यू बात न करें, कमेंट न करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से सब चलता है और मैं सबको पढ़ भी नहीं सकता। माफ़ करें, मैं आज थोड़ा लेट जाग गया। मैं सोच रहा था पता नहीं 6 और 8 बजे के बीच में कभी ये हो जाएगा, शायद 7:30 साढ़े आखिर तक है। इससे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत अच्छा सवाल है वासिम खान ने पूछा, व्हाट्स द टॉपिक टुडे। क्योंकि कल मुख्तलिफ सवाल हुए, मुख्तलिफ टॉपिक, मुख्तलिफ मौज़ूओं के बारे में। तो मैं सोच रहा था कि एक ही मौज़ू, एक ही टॉपिक होना चाहिए। मैं हकीकत में कल के सब सवालों को पढ़ने के मौका भी नहीं मिला, लेकिन काफ़ी सवाल थे परसों और कल भी पाकिस्तान के बारे में। तो आज का टॉपिक है पाकिस्तान, और ये एक पाकिस्तान के बारे में एक सवाल है उर्दू के बारे में। ये बारंबार पूछा जा रहा है कि मैं उर्दू कैसे सीख लिया, कितने देर लगा सीखने में। तो इसका जवाब यह है कि मैं पाकिस्तान में रहा था बचपन में, मतलब 47 से लेकर 65 तक मेरा घर था पाकिस्तान में। तो मैंने उर्दू सीख लिया जैसे पाकिस्तानियों ने सीख लिया, इसलिए पाकिस्तानियों जैसे उर्दू बोलता। तो पाकिस्तान के बारे में ये सवाल पूछा जाता है भी कि तुम इतना पाकिस्तान से प्यार क्यों करते हो। तो एक ही वजह बेशक है कि मैं पाकिस्तान में बचपन में रहता था, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मुझे पता चल गया, मतलब मुख्तलिफ जगहों से, कि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है। पाकिस्तान को चुना गया है कि यहाँ कोई ख़ास काम होना है। बहुत साल पहले, मतलब 1983 में, ये मैं बता चुका हूँ पहले काफ़ी बार। मैं घोटकी में, सिंध के छोटे शहर में था एक दिन सुबह सुबह, और ये पता मैंने सुना था पाकिस्तान दा मतलब है ओ पाकिस्तान जिथे हजूरी पाक इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे। तो मतलब पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पाक इस्लाम शुरू हो जाएगा दोबारा, और वहाँ से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये पाकिस्तान का मतलब यही है, पाक स्थान। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है एक जगह का, बल्कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पाक लोग जब हो जाएंगे और पाक इस्लाम कायम कर देंगे। तो ये पाक इस्लाम क्या चीज़ है, तो ये भी मैं काफ़ी सालों तक मैंने भी सोचा इसके बारे में। मैं नहीं समझता था कि पाक इस्लाम क्या चीज़ है। मैंने सुना था ये नाम इस्लामी पाक, ये क्या चीज़ है। और हकीकत में मैंने, मतलब ये 83 की बात है, तो 83 से लेकर पिछले साल 2015 में मैंने ये काम शुरू किया था। क्योंकि पिछले साल मैं लाहौर में था, और जब मैं वहाँ बैठा था कुछ दोस्तों के साथ, एक ताहिर मकसूद, एक सैयद साहब स्वात के, तो उनके साथ हम बैठे थे। और मैंने सुना, ये फिर भी पंजाबी में आया था कि इस्लामी पाक द मतलब की, इस्लामी पाक द मतलब की शरीयत या मोहब्बत, शरीयत या मोहब्बत। ये मैंने सुना था, ये आवाज़।
مطلب دل کے اندر. تو بہت اچھی بات یہ ہوئی. میں نے سوچا بہت اچھا سوال ہے. میں اسلام پاک کے بارے میں سمجھنا چاہ رہا تھا. پھر اس سوال کا جواب بھی ایک دوسرے سوال کے شکل میں آیا تھا. پھر میں نے سنا آگے انسانی پاک دا مطلب کی جسم خاک یا روحی پاک. مطلب وہ سوال کا جواب دوسرے سوال کے شکل میں آیا تھا کہ انسانی پاک دا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. تو جتنا میں اس کے بارے میں سوچتا رہا اتنا زیادہ یہ بڑی گہری بات لگی مجھے. کہ مطلب ہے ہم یہ جسم اور ہم یہ روح دونوں حصے ہیں انسان کا. تو ویسے ہی اسلام کے دو حصے ہیں, ایک ہے شریعت اور ایک ہے محبت. لیکن ان دونوں میں سے جیسے روح جسم سے زیادہ ضروری ہے ویسے ہی محبت شریعت سے زیادہ ضروری ہے. دونوں جیسے اس جسم کی ضرورت بھی ہے لیکن روح زیادہ ضروری ہے. اور اگر روح نہیں ہے یہ جسم صرف ایک مادہ ہے. تو اگر محبت نہیں ہے تو شریعت میں کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنا, ہم سب پاکستانیوں کو خاص اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسلام کا جو نچوڑ ہے, اسلام کا جو مرکز ہے وہ ہے محبت. اور میں نے ایک بہت اچھی بات بھی سنی حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا, مطلب وہ بات کر رہے تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اسلام کے سب سے مضبوط عمل کیا ہے. یہ طارق جمیل صاحب سے, مولانا طارق جمیل سے کہ ایک ویڈیو سے میں نے یہ سیکھ لیا. تو کسی نے کہا کہ نماز سب سے ضروری, سب سے مضبوط عمل ہے اسلام کا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بہت اچھا لیکن یہ سب سے ضروری نہیں. اور کسی نے کہا حج, اور کسی نے پھر بھی حضرت محمد نے مان لیا کہ یہ سب سے ضروری بہت اچھا ہے لیکن سب سے نہیں. اور پھر سب دوسرے صاحب نے اور کچھ بتایا کہ زکوٰۃ سب سے ضروری ہے یا شہادت. لیکن آخر میں انہوں سب نے پوچھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیے آپ کو معلوم ہے. تو پھر انہوں نے بتایا اسلام کے سب سے ضروری عمل ہے محبت. کتنی اچھی بات ہے. تو یہ آپ اس کا سرچ کر سکتے ہیں آپ مولانا طارق جمیل کے ویڈیو میں کہ محبت کے بارے میں آپ کو ملے گا میرے خیال میں. ہاں بے شک تھوڑا سرچ کریں انٹرنیٹ پہ, یہ ویڈیو آپ خود دیکھ سکیں گے. تو یہ ہے اس پاک راستہ تحریک کا اور پاکستان کا بنیاد. یہ حقیقت میں پاکستان کا بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو شہادت ہے, سب سے ضروری عمل ہے اسلام کا. لیکن اور یہ مسلمان کا مطلب ہے جو اس بات کو مانتا ہے. لیکن محبت بالکل اسلام کا مرکز ہے, اسلام کا سب سے ضروری بنیاد ہے. تو یہ پاکستان کا بنیاد یہ بھی ہے. تو جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب ہے محبت. جیسے آج کل پوری دنیا میں آپ سب کو معلوم ہے کہ میس میڈیا بتاتی ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کا مرکز ہے. یہ بالکل غلط ہے. حقیقت میں پاکستان محبت کا مرکز ہے. اچھا, میں ابھی مہربانی کر کے آپ سوال اگر آج پوچھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اور پاک راستہ کے بارے میں, کیونکہ یہ وہی
وقت 1983 میں مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ پاک راستہ نام کے ایک تحریک آپ کو چلانا ہے. تو وہ میں نے صرف پچھلے سال اس کے بارے میں کام کرنا شروع کیا تھا. اور جب میں 2-3 مہینے پہلے سیالکوٹ میں تھا تو کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے ایک دفتر بھی قائم کیا تھا پاک راستہ کا. تو یہ مہربانی کر کے آپ پاکستان یا پاک راستہ کے بارے میں سوال پوچھتے رہیں. تو یہ شیر اعظام کہہ رہے یور پیٹریاٹک ایز مائی لیٹ فادر. ہاں، میں پاکستان کو جیسے میں نے بتا دیا ہر ایک ملک اچھا ہے، لیکن پاکستان کی ایک خاص ذمہ داری ہے ہم کہہ سکتے ہیں. ڈو یو تھنک پاکستان از اے پیسفل پلیس ان دا ورلڈ؟ ہاں، بے شک، میرے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں پیس قائم ہو جائے گا، امن، اور پاکستان سے پوری دنیا میں یہ قائم ہو جائے گا. شاید آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم کو ایسا نہیں دکھتا ہے، لیکن دیکھنے کا مطلب تھوڑا آگے دیکھنا، صرف آج کل کیا ہو رہا ہے وہ نہیں، بلکہ آر یو ان پاکستان؟ نہیں، ابھی میں امریکہ میں ہوں. میں ابھی پاکستان آنا چاہ رہا ہوں 2-3 ہفتے کے اندر. ٹیل اس اباؤٹ پاکستان پولیٹیکل سچویشن. بس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو سیاست دان ہیں وہ زیادہ تر سب چور ڈاکو ہیں. وہ صرف اپنے فائدے کے لیے سیاست دان بنتے ہیں تاکہ اپنا نام بڑھ جائے یا اپنے والٹ موٹو ہو جائے. اور ہم زیادہ دیکھتے ہیں جیسے پاناما لیکس سے پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ پوری دنیا میں سب سیاست دان یہ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہے، لیکن یہ تبدیل ہو جائے گا. اس کا پتہ نہیں مجھے کیسا، لیکن میرا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا تاکہ پاکستان میں یہ تبدیل ہو جائے. اور یہ لکھا ہے پاکستان کی آدھی عوام اچھی نہیں ہے. بس میں آدھی نہیں، پاکستان میں کافی بہت اچھے لوگ ہیں، زیادہ تر سب پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں. اور بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں جو خراب ہیں، کچھ ہیں ہر ملک میں، کچھ لوگ ہیں جو خراب ہیں. لیکن پاکستان دوسرے ملکوں سے کے مقابلے میں جہاں تک میں نے محسوس کی ہے زیادہ اچھا ہے. بہت پیارے اچھے لوگ ہیں، مہمان نوازی بہت ہیں پاکستانی لوگ. تو صرف ہدایت صحیح نہیں ملا، غلط راستے پہ لوگوں کو لے لیے جا رہا ہے. لیکن صحیح راستہ پہ جانے سے سب سمجھیں گے. کامران صادق، ہاں میں وڈلینڈ کیلیفورنیا میں رہتا ہوں. وڈلینڈ ادھر ہی یہاں سے بس 10-15 میل دور ہے. ہاں اب مل سکتے ہیں. آپ مجھے ایک پرائیویٹ میسج بھیجیں. آر یو پاکستانی؟ نہیں، میں خود پاکستانی نہیں ہوں، مطلب نیشنلٹی سے میرے پاسپورٹ امریکن ہے، لیکن میں بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں میں پاکستانی ہوں. لیکن کسی نے کہا کہ تمہارا جسم ہے امریکن لیکن تمہارا دل ہے پاکستانی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. میں زیادہ جب پاکستان میں رہتا ہوں تو مجھے زیادہ لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں. تو پلیز گیو ویو آف یور ہوم. اچھا، یہ ہمارا گھر ہے. I would think the same way. Oh, میں اس کو پورا پڑھ نہیں سکا، پتہ نہیں سب چلا گیا، معاف کریں. دوبارہ وہ جس نے وہ پوچھا تھا where you lived in پاکستان، پہلے خانے وال میں بچپن میں، پھر لاہور میں، پھر رائے ونٹ میں بھی رہتا تھا، اور کراچی میں بھی رہا ہوں زیادہ ان شہروں میں. پھر یہ پوچھا جا رہا ہے
اچھا یہ پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، تو مہربانی کر کے آپ پاکستان کے بارے میں سوال پوچھتے رہیں ابھی. Sometimes people say me I belong to terrorist. ہاں یہ لوگ کہتے ہیں. پاکستان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے. تو میں بہت سوچتا رہا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ کیوں ایسا ہے. کیونکہ پاکستانی لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں. جتنا زیادہ ٹیررزم کیا جا رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کر رہا ہے، یہ پاکستانی لوگ نہیں کر رہے ہیں. یا اگر کچھ پاکستانی ان میں حصے ہیں، وہ دوسرے ملک کے لوگوں کی ہدایت سے چل رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو انڈیا میں نے پہلے انڈین پارلیمنٹ اٹیک 2001 کے بارے میں بتایا تھا، تو ممبئی میں بھی 2008 میں 26 نومبر کو بڑا حملہ ہوا تھا. اس میں بھی لوگوں نے بتایا پاکستانی ٹیررسٹ نے کیا. لیکن پچھلے سال میں نے یہ ویڈیو بھی فیس بک پہ لگا دیا کہ وہ قصب ہے نا، محمد قصب شاید اس کا نام تھا، اس کا ویڈیو آیا تھا اور یہ بتایا گیا ایک ہی وہ پاکستانی ٹیررسٹ جس کو پکڑا گیا تھا ممبئی میں، اور اس کو بعد میں پھانسی دی گئی تھی. لیکن پہلے اس کا ویڈیو بنایا گیا تھا اور وہ بات کر رہے تھے اور وہ پاکستانی نہیں تھا. اس کے زبان سے سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا لوگ کہ یہ پنجابی ہے، لیکن وہ پنجابی نہیں تھا. وہ بہاری جیسے بات کرتا تھا. وہ جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ یا حرف ز نہیں بول سکتا تھا، وہ جا بولتا تھا. جیسے وہ زیادتی بولتا تھا، زیادتی نہیں. تو یہ پاکستانی نہیں تھا. تو ایسے ہی بہت سارے جو انڈیا میں یہ نام نہاد پاکستانی ٹیررسٹ نے کچھ حملہ کیا، وہ پاکستانی نہیں تھے، بلکہ یہ میڈیا نے اس کو پاکستانی بنوا دیا. یا اگر ان میں کچھ پاکستانی تھے، وہ صرف جوان تھے جن کو گمراہ کیا گیا تھا. حقیقت میں یہ بہت چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ 26/11 ممبئی حملے میں کوئی اسرائیل کے لوگ نے حصہ لیا ٹیررزم کے. یہ آپ اس کا پورا ریسرچ کر سکتے ہیں. نیریمن ہاؤس میں جہاں اسرائیل کے لوگ رہتے تھے، کچھ وہاں وہ کہتے تھے میڈیا نے کہ اس نیریمن ہاؤس پر حملہ کیا گیا تھا، پاکستانیوں نے اس پر حملہ کیا. لیکن حقیقت میں اگر آپ وہ تھوڑا ریسرچ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو وہاں پولیس بھی تھے، جو وہاں عوام لوگ بھی ادھر ہی جو رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے حملہ نہیں کیا نریمن ہاؤس پہ، بلکہ وہ خود اس میں رہ رہے تھے. تو مطلب یہ بہار کے لوگ تھے جو پاکستانی نہیں، پنجابی نہیں، اور وہ اسرائیل کے لوگ تھے پاکستانی نہیں. پتہ نہیں کچھ پاکستانی اس میں حصہ لے سکتا تھا ابھی، لیکن یہ پاکستان نے نہیں کیا. یہ موساد اور CIA کے فلالس فلیگ. اور ایسے انڈیا میں آپ آگے پڑھیں مالگاؤں کے بارے میں. مالگاؤں ایک شہر ہے انڈیا میں جہاں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں، شاید 80% وہاں مسلمان ہیں. تو 2 بار، ایک پتہ نہیں 2006 میں ایسے کچھ، دوسرا 2008 میں، مجھے پوری ڈیٹیل یاد نہیں ہے. لیکن اور یہ جو ہی وہ بلاسٹ ہوا تھا تو انڈیا کے میڈیا نے اور انڈیا کی ایجنسیز نے بتایا یہ مسلمانوں نے کیا، اور کچھ مسلمان جوانوں کو پکڑا گیا تھا. لیکن ایک کرکرے صاحب، ہیمانت کرکرے صاحب، جو مہاراشٹرا اسٹیٹ کے اینٹائی ٹیررزم اسکواڈ کا چیف تھا، بہت اچھا آدمی تھا ہیمنت کرکرے. آپ اس کا بھی ریسرچ کریں، KARE نام اس کا. تو اس نے بھی ایسے سوچا تھا کہ یہ کچھ مسلمان نے مالگاؤں پر یہ حملہ کیا تھا. لیکن جب وہ تھوڑا ریسرچ کرنا شروع کیا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بوم کے جو حصے تھے وہ کہاں خریدا گیا تھا
اور پھر یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ بلاسٹ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہندوتوا کا ایک سماج، ابھینو بھارت، میرے خیال میں ابھینو بھارت اس کا نام تھا، تو ان لوگوں نے کیا. تو کرکرے نے آگے پتہ کیا کہ ایک آدمی کا، میرے خیال میں اس کا نام دیانند پانڈے تھا، اس کے کمپیوٹر، اس کے لیپ ٹاپ اس کو مل گیا تھا، اور اس لیپ ٹاپ میں بہت پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ ہندوتوا ماننے والے، مطلب جو سوچتے ہیں کہ پورا انڈیا صرف ہندوؤں کے لیے ہونا چاہیے اور ہندو راج ہونا چاہیے، یہ لوگ نے جان بوجھ سے اس کو کر کے مسلمانوں کے خلاف الزام لگایا. اور اس کمپیوٹر میں وہ ریکارڈنگ آیا تھا کہ پانڈی صاحب دوسرے اس ابھینو بھارت کے ممبر سے بات کرتے تھے، جس میں ایک کرنل پروہت بھی تھا، ایک آرمی آفیسر بھی تھا. تو وہ بات کر رہے تھے ان حملے کے بارے میں بھی، اور یہاں تک کہ وہ بات کر رہے تھے کہ نیپال کے راجا سے، بادشاہ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم کو AK-47 دلواؤ چیکوسلوواکیا سے. اور اسرائیل سے بھی کچھ ان کے لوگ اسرائیل بھی گئے تھے اور وہاں اسرائیلی لوگ سے بات کیے تھے کہ تم ہم کو مدد کرے اور ہم تم کو مدد کریں گے، ایسے بات. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو تھوڑا سٹڈی کر لو اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں پاکستان از ناٹ اے ٹیررسٹ کنٹری. یہ سب جو پاکستان کے خلاف الزام لگایا گیا ہے ٹیررزم کے بارے میں، ان میں سے بہت سارے یہ بالکل غلط ہے، پاکستانیوں نے ہی کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا. تو امریکہ میں بھی تھوڑا سا یہ زیادہ سعودی عرب یا دوسرے ملکوں کے نام اس میں آیا تھا. پاکستان کے بھی 2001 میں جو 9/11 حملہ ہوا تھا، اس میں بھی کچھ پاکستانیوں کے نام آئے تھے، پاکستان کے نے اس میں مدد لی، حصہ لی تھی. لیکن حقیقت میں کس نے کیا اس کو؟ یہ اسامہ بن لادن نے نہیں کیا، یہ امریکہ کی حکومت اور اسرائیل کے موساد ایجنسی کے ہاتھ ہے اس میں. جیسے میں نے شاید پرسوں بتایا تھا، یہ ناممکن ہے کہ ایک گفا میں بیٹھ کر اسامہ بن لادن ایسا حملہ کر سکتا تھا. پینٹاگان پہ بھی حملہ کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں ایک ہوائی جہاز اس پر لگ گیا تھا، لیکن یہ بالکل ناممکن ہے کہ پینٹاگان پوری دنیا کے سب سے محفوظ جگہ ہے اور صرف ایک ہوائی جہاز اس پر ایسا حملہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا اور ریسرچ کریں اس کے بارے میں، سپٹمبر 10 2001 میں ڈونلڈ رمسفیلڈ جو امریکہ کے ڈیفینس سیکریٹری تھا، اس نے اعلان کیا، پریس کانفرنس کیا کہ 2.3 ٹریلین ڈالر، ملین نے، بلین نے 2.3 ٹریلین ڈالر غائب ہو گیا ہے پاکستان کی مطلب انڈیا میں، امریکہ کے ملٹری بجٹ میں. تو بے شک اس کا کوئی بڑا رزلٹ ہوگا، لیکن وہ تو سپٹمبر 10 کو اس نے یہ بتایا، سپٹمبر 11 کو یہ ہوا تھا تو سب بھول گئے تھے اس بات کو. لیکن ایک بات چھپ گیا تھا، لیکن ابھی پتہ چل گیا مجھے، میں نے صرف تھوڑی دیر پہلے یہ پتہ چل گیا کہ وہ نام نہاد ہوائی جہاز جو پینٹاگان پہ حملہ کیا، وہ ایسے اس طرف سے آیا اور پھر یوں موڑ کے وہ اس طرف لگا تھا پینٹاگان پہ، مطلب وہ سیدھا پینٹاگان پہ نہیں حملہ کیا تھا. تو عجیب بات ہے، کون اگر پینٹاگان پر حملہ کرے گا سیدھا نہیں کرے گا، ایک دم پورا اس پر سیدھا کرے گا. لیکن وہ ایسا نہیں کیا، ایسے موڑ موڑ کر، اور سب جو پائلٹ ہے انہوں نے کہا بڑا مشکل سے ایک ہوائی جہاز کو ایسے اتنا ٹائٹ ٹرن کیا جا سکتا تھا. لیکن کیا مجھے ابھی پتہ چل گیا وہ پینٹاگان کے کون سے حصے پر یہ لگا تھا؟ وہی دفتر، اسی دفتر کو بالکل ختم کیا گیا تھا جہاں یہ سب ڈاکیومنٹس تھے بجٹ کے بارے میں، اور ریسرچ کیا جا رہا تھا یہ 2.3 ٹریلین ڈالر کہاں گیا ہے. تو مطلب جان بوجھ سے اسی دفتر کو ختم کر دیا گیا تھا جس میں یہ سب
ڈاکیومنٹس موجود تھے اس بات کو ظاہر کرنے کا کہ یہ سب پیسہ کہاں گیا. تو مطلب ہے ڈونلڈ رمسفیلڈ کو پتہ ہوگا تھا 10 سپٹمبر کو کہ 11 کو یہ ہونے والا. مطلب امریکہ کی حکومت کے ہاتھ اس میں تھا. تو ایسے میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں پاکستان از ناٹ اے ٹیررسٹ کنٹری. یہ صرف پاکستان کے خلاف یہ الزام کیا جا رہا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے but Alan, in Pakistan also these people have founded fanaticism. How could you curb this tendency in Pakistani? I know that the international mafia is behind this, but now we face this menace of fanaticism in Pakistan. How could we change this situation? Saima Aziz Mirza نے پوچھا. بہت ہی اچھا سوال, بلکہ شاید یہ سب سے ضروری سوال ہے کیونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی اس کے بارے میں. تو میرے خیال میں دو باتیں ہیں. پہلے کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو سکھایا جانا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے. مطلب کافی جوانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے اپنے جان دینا اسلام کے لیے, اور مطلب ہے یہ جہاد اسلام کے سب سے مضبوط عمل, سب سے ضروری چیز ہے. تو یہ صحیح تعلیم خاص کر اسلام کے بارے میں. اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی. اسلام لفظ کا مطلب ہے امن. تو یہ سب سے ضروری چیز ہے اس میں. تو زیادہ ہمارے جو بڑے ہیں, علماء ہیں, سب ان سے درخواست کیے جانا چاہیے کہ اس بات کا تبلیغ کرنا کہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی, اسلام کا مطلب ہے امن, اسلام کا مطلب ہے محبت, انصاف. غریب لوگوں کا بیچارہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں, عورتیں جن کے شوہر نہیں ہیں, ان کو مدد کرنا, یہی ہے اسلام. یہ دہشت گردی بالکل اسلام کے خلاف ہے. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بتایا گیا, یا اسلامی ہسٹری میں یہ قائم کیا گیا تھا یہ اصول پہلے, کہ جنگ میں بھی کسی عورت, کسی بزرگ, کسی بچے پر حملہ نہیں کیا جا سکتا ہے, اس کو مارا نہیں جا سکتا, بلکہ کسی جانور کو بھی, بلکہ یہاں تک کہ کسی درخت کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا ہے جنگ میں بھی. تو یہ دہشت گردی اسلام کے بالکل خلاف ہے. تو یہ نقلی اسلام کو سی آئی اے نے حقیقت میں تبلیغ کی تھی. مطلب جب روس افغانستان پر حملہ کیا تھا تو امریکہ نے ان سے لڑنے کے لیے یہ مہاجد نام نہاد, مہاجد کو پیدا کر دیا گیا تھا, جن کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اسلام کا مطلب ایسا ہے. لیکن وہ اسلام نہیں ہے, وہ کوئی دوسری چیز ہے جو غیر مسلمانوں نے پھیلا دیا اپنے کام کرنے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. تو یہ آپ کا بہت اچھا سوال کا یہ جواب ہے کہ سب سے پہلے یہ تعلیم کی ضرورت ہے اسلام کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب ہے پاک استان یا پاک لوگوں کا جگہ. تو اگر پاکستان بننا ہے, جیسے قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کو قربان کی تھی پاکستان کو قائم کرنے کے لیے. تو پاکستان کا مطلب وہ سب سمجھتے تھے کہ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کا استھان, پاک لوگوں کا جگہ. تو ہم سب کو پاک بننا ہے. یہی ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے بہت ضروری حصہ ہے. اگر ہم خود, مطلب ایک قسم کی دہشت گردی آپ کہہ سکتے ہیں, اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, ہم خود ان چیزوں سے دور رہیں, اور پھر پاکستان میں یہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گا. جتنا ہو رہا ہے, جتنا غلط تعلیم دیا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں, وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.
know, sir, what you are telling. Saima bata rahe, we don't know what you were telling. We want you to spread the we want, we all know, sir, what you are talking about, what you are feeling, what you are telling. We want you to spread the awareness in your own country too, please. It will be great help from you for us. हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है, और मैं भी अमेरिकनों को यही बताता हूँ जो मैं आप सबको अभी उर्दू में बता रहा हूँ. मैंने काफ़ी अंग्रेज़ी भी वीडियो भी बनाया है, और जब मैं यहाँ, बल्कि मैंने पहले बताया था कि इतवार को जब मैं चर्च में था, पादरी साहब ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि आप पाकिस्तान जाने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताना. तो मैंने सब लोगों को यही बताया कि पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं. मैं वहाँ जाता रहता हूँ, वहाँ ये दहशतगर्दी नहीं है जैसे, बहुत 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 कम है, लेकिन और वो गैर पाकिस्तानियों ज़्यादा करा रहे हैं. तो मैं अमेरिका में भी लोगों को ये बताता हूँ. लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये मीडिया है ना, मीडिया ये गलत बात फैला रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया ज़ायनिस्ट्स के हाथ में है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं. ये लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके कब्ज़े में आ जाए, और बहुत मुश्किल जगह उनको कब्ज़े में लाने का है वो पाकिस्तान. इसलिए शायद वो ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. तो इसलिए ये इंटरनेट से, या सोशल मीडिया से, या इंटरनेट से जो ख़बर लोगों को मिल रहा है, उससे ही ये हो सकता है. एक आदमी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन या थोड़ा कुछ कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ जो कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये मीडिया के थ्रू हो सकता है. तो और मीडिया के लिए पैसा की ज़रूरत है, तो मेरे पास कम पैसा है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ. लेकिन आप सब भी ये बात फैलते रहें जैसे मैं कर रहा हूँ. आप भी अपने दोस्तों को, मैं भी अपने दोस्तों को, जान पहचानों को, रिश्तेदारों को मैं बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान में ये ख़तरा नहीं है जैसे आप सोचते हैं. टेररिज्म का ये कम भी होता जा रहा है. बेशक आप खुद मेरे ख्याल में आप सबको मालूम है कि पिछले 1-2 साल में टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कम किया जा रहा है. मतलब फ़ौज ने फैसला किया कि इस पर हमला करना है, इसको ख़त्म करना है, और काफ़ी कम हुआ है. ये कम होता रहेगा इंशाल्लाह. ठीक है. We all know about your, अच्छा, तो शायद 1-2 और सवाल के जवाब मैं दूंगा. ये फहद इलाही कह रहे हैं, Americans are always kept on saying for Pak that do more instead of admiring our efforts to eliminate terrorism. What do you think about it? हाँ, तो 2 बात. पहले दूसरी बात ये है कि हकीकत में पाकिस्तान बहुत कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, और आप सबको मालूम है फ़ौज ने अभी टेररिज्म को बहुत कम कर दिया गया है पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल में. और उसके अलावा पाकिस्तान कम कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि हकीकत में पाकिस्तान में इतना टेररिज्म नहीं है, और जो टेररिज्म है पाकिस्तान में वो ज़्यादातर बाहर के लोगों इसको करवा रहा है. मैं हैरान हो गया था जब, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ये ऐसे था, कि अभी मुझे याद नहीं है वो कहाँ था, लेकिन एक हमला जो हुआ था, वही जो दयानंद पांडे वाली बात मैं बता रहा था, उसके कंप्यूटर में ये एक हिंदुत्व तंजीम है, मूवमेंट है, अभिनव भारत. तो वहाँ से पता चल गया, उन लोगों से पता चल गया कि उन्होंने खुद बताया कि एक हमला, टेररिस्ट अटैक हुआ था शायद फैसलाबाद या कहीं एक पुलिस स्टेशन पे. तो ये पता चल गया कि उन लोगों ने किया, और पाकिस्तान में टीटीपी ने बताया कि हमने करवा दिया इसको. तो मतलब है दूसरे बहुत सारे जो
ٹیررسٹ ایکٹ پاکستان میں وہ باہر کے لوگوں نے کیا. جیسے سب سے بڑا اچھا مثال یہ ہے شری لنکا کے کرکٹ ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا. تو کون یہ کرے گا؟ کون پاکستانی یہ کرے گا؟ جو صرف پاکستان کے دشمن یہ کرے گا. اور وہ کچھ کامیاب ہوئے تھے کہ انٹرنیشنل کرکٹ بند کیا گیا تھا کتنے سالوں سے، ابھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا، کسی پاکستانی نے نہیں کیا. تو ایسے ہی یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ زیادہ تر یہ پاکستانی نہیں ہیں، اور اگر پاکستانی ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا، کافی ان کو پیسہ بھی کھلایا گیا ہے یا یہ یا وہ کیا گیا ہے. لیکن یہ سی آئی اے یا موساد یا را کے ایجنٹ زیادہ ہے. یہ پاکستانی لوگ ایسے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور کون سے سوال ہے پاکستان کے بارے میں؟ پلیز. ہیلو سر، میرا نام یہ ہے محمد سجد ہے. پاکستان میں جو پالیٹکس چل رہی مینس ڈیموکریسی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دوبارہ یہ بہت ضروری سوال ہے بے شک پالیٹکس کے بارے میں. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے حقیقت میں. مجھے شاید آپ حیران نہیں ہوئیں گے اس سے، لیکن کافی سال پہلے کی بات ہے، کم سے کم 10-15 سال پہلے میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ کا دوست بنا تھا. وہ ابھی موجود نہیں ہے، مطلب اللہ کا پیارے ہو گیا. لیکن اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ میری پارٹی کے جو سیٹ لینے کے لیے مجھے لاکھوں روپیہ دینا پڑتا، اور وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا. پھر اس نے صاف بتایا تھا کہ وہ اتنا لاکھ خرچ ہو گیا تھا، کئی لاکھ، مطلب یہ الیکشن کے بارے میں نہیں، صرف پارٹی کے سیٹ کے بارے میں. پارٹی کے جو بڑے ہیں ان کو یہ پیسہ دیا جانا پڑتا تھا. تو ابھی وہ سب اتنے لاکھ روپے خرچ ہو گیا اس میں، تو وہ مجھے واپس ملنا چاہیے. تو پھر اس کو رشوت لینا پڑے گا. اور دوسری بات ہے پاکستانی سیاست کے بارے میں، جو سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو مطلب ایک گاؤں سمجھ لو ہے، تو گاؤں کا جو بڑا سردار ہے وہ سب لوگوں کو ووٹ بنواتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے لوگوں نے سب یہی اپنی پارٹی کے آدمی کے لیے ووٹ دیا. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جب پارٹی کے بڑے سب اپنے فائدے کے لیے اپنے پارٹی چلاتے ہیں، اور بڑے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں ووٹ کیسے گنا جاتا ہے. تو امریکہ میں بھی حقیقت میں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. جیسے آج کل سب جانتے ہیں کہ ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ جو بنے ہیں کینڈیڈیٹس، زیادہ تر امریکہ میں کافی لوگ ہیں جو نہ ہلری کلنٹن کو ووٹ دینے چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے وہ ایک بہت شیطانی عورت ہے، بہت بڑی غلط کام کرنے والی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کیسے آدمی ہے، شرم آتا ہے کہ یہ آدمی کیسے بات کرتا ہے. تو نہ اس کو نہ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ کی سیاست بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اس پارٹی یا اس پارٹی کا نہیں ہے، آپ کو بڑے مشکل سے صدر بن سکتا ہے، یا تقریباً ناممکن. اتنے سال سے کوئی تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کے کوئی، اور یہ دونوں پارٹی ایک ہی لوگوں کے، مطلب یہ نام نہاد الومناٹی کبال کے ہاتھ میں ہے. جن کو وہ کینڈیڈیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اور اگر وہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے، جیسے شاید ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایسے بات ہر ایک سیاستدان کو، پاکستانی یا امریکن، جھوٹ بولنا پڑتا ہے ووٹ لینے کے لیے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور جب کرسی ملتی ہے تو پھر وہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایسے سیاستدان کو ایسے بننا پڑتا ہے. شاید کوئی اچھا آدمی بھی جب سیاستدان بنتا ہے
اس کے لیے بڑے مشکل سے وہ اچھا کام کر سکتا ہے، اس کو سب غلط کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے پاکستانی سیاست. یہ امریکن میں بھی، پوری دنیا میں سیاست زیادہ ایسا ہی ہے. تو کیا ہو جائے گا اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں. میں بس صاف بتا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں یہ تبدیل کیسے ہو جائے گا، کون کرا دے گا، لیکن یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں یہ تبدیل آ رہی ہے اور اچھے لوگ آگے آئیں گے، لوگ ان کے سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کی حکومت بھی اصلی پاک لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا، اور پاکستان میں اتحاد اور امن قائم ہو جائے گا، انصاف قائم ہو جائے گا. یہ سب رشتے رشوت ختم ہو جائے گا. ممکن ہے ممکن ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میرے خیال میں. 5-10 سال کے اندر ہم یہ سب تبدیل دیکھیں گے. شاید اس سے جلدی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ 20 سال کے اندر یہ چینج ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے اسی سال میں، 1-2 سال کے اندر، پتہ نہیں. لیکن ہم سب دعا کریں اس کے لیے، اور کوشش کریں کہ ہم خود پاک بنیں، اور یہ ہو جائے گا. تو آپ سب کے بہت بہت شکریہ. اور یہ درخواست بھی کر رہا ہوں دوبارہ، جیسے میں نے اس کے پہلے کیا، جب میں کل یہ چیٹ کرتا ہوں، مہربانی کر کے صرف السلام علیکم یا ہیلو یا ہاؤ آر یو ایسے کامنٹ نہ کریں، بلکہ جو اس دن کے موضوع کے بارے میں آپ سوال، جیسے بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا کیا، پاکستان کے بارے میں سوال کیا، اور میں کل بھی کچھ ایک ہی موضوع کو چن لوں گا، اور اس کے بارے میں ہم زیادہ تر بات کریں گے. کیونکہ کل میں نے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں بات کی تھی، تو اتنا اچھا نہیں ہے، تو ایسے نہیں کروں گا آگے. تو بہت سب کے شکریہ. اور کل بھی شام کو پاکستان میں اسی ٹائم پہ 6:30 7:30 بجے ہم دوبارہ یہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.